मुलाकात करवाई गई प्राइम मिनिस्टर साहब से और उन्होंने कहा कि बशीर आप हिम्मत करो, यू आर अ वेरी गुड ऑफिसर, आई नो कि जो आप करते हैं काम वो लीगल बड़ा अच्छा होता है और बड़ा स्ट्रांग केसेस बनते हैं। तो मैंने कहा सर बिल्कुल करेंगे, मुझे नहीं पता था कि ये कोई आगे चल के कोई इस तरह की कोई बात आएगी कि वो बिल्कुल ही ऐसे काजी फायद ईसा साहब के और सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ मुझे इंक्वायरी करनी पड़ेगी FIA को। लेकिन उधर फिर बात हुई तो वही फरोग नसीम साहब भी कन्विंस्ड थे कि ये बनना चाहिए और आप ये रोल अदा करो। मनी लॉन्ड्रिंग का था बेसिक उनका जो था कि ये आपका मैंडेट है, आप ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस करें। महीने के बाद मुझे शहजाद अकबर ने पूछा कि वो ट्रैवलिंग हिस्ट्री के बारे में कुछ कह रहे थे, तो मैंने कहा यार अभी तक आप लोगों ने जान नहीं छोड़ी, क्या कर रहे हो, मत करो। तो उन्होंने कहा नहीं आप छोड़ दे, आपने तो नहीं किया ना, आप छोड़ दे। मियाँ नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, ये दोनों खास तौर पे, फिर शहबाज शरीफ साहब और उनका बेटा हमजा, फिर कैप्टन सफदर, फिर उनका बेटा जो है वो सलमान शहबाज, वो ये पूरी फैमिली। और ख़ास तौर पे मरियम नवाज साहिबा का तो तीन जगहों पे एक तो उन्होंने कहा मरियम नवाज साहिबा के लिए वो जब वो एजुकेशन का कोई रिफॉर्म्स का कोई काम था पता नहीं, एक तो उसमें मैंने कहा कि बिल्कुल चिट्ठी लिख दें, हम बिल्कुल करेंगे इंक्वायरी, लेकिन वो चिट्ठी नहीं आई। फिर दूसरा वो जो तस्वीर आई थी फर्स्ट लेडी की, उस पर उन्होंने कहा कि जिसको टेररिज्म का केस बनना चाहिए। तीसरा वो जो जज वीडियो स्कैंडल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी कहा था कि टेररिज्म होना चाहिए। फिर उसके बाद आरिफ नकवी की बात हुई कि आरिफ नकवी का, मैंने कहा ये आरिफ नकवी में पैसे हमारे 87 अरब रुपए हमने साबित किया था उसके ऊपर, जो गैस के पैसे दे नहीं रहा था, सुई सदरन गैस के पैसे थे। और नहीं वो मेरा दोस्त है, तुम्हें पता ही नहीं है, और तो पता भी है, फिर भी तुमने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। साबिक DG FIA बशीर मेमन के इल्जामात ने एहतसाबी निज़ाम, एहतसाबी अमल और इदारों की साख पर इंतहाई संगीन और संजीदा सवालात उठा दिए हैं। बशीर मेमन साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वज़ीर आज़म के ऑफिस में उनको बुलाया गया और उनको कहा गया कि काजी फायज ईसा जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाना है। फरोग नसीम ने भी कहा कि मैं पहले कभी केस नहीं हारा, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस ना सिर्फ बनना चाहिए, चूंकि मैं इसको कॉन्टेस्ट करूंगा। वहां पर FPR के ऑफिशियल्स भी मौजूद थे, उन्होंने भी फरोग नसीम की बात को इंडोर्स किया कि यह केस बनना चाहिए और ये हो सकता है। वज़ीर आज़म साहब ने बशीर मेमन साहब को शाबाश भी दी और ये भी कहा कि आप बहुत काबिल अफसर हैं, हिम्मत करें, आप कर सकते हैं। इसके अलावा जब बशीर मेमन साहब ने उनको कॉन्टेस्ट करने की कोशिश की गई तो उनको बताया गया कि मोहम्मद बिन सलमान जो भी कहता है सऊदी अरेबिया में वो वैसे का वैसे हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आज़म साहब मरियम नवाज और नवाज शरीफ के खिलाफ संगीन नौइयत के केसेस बनवाना चाहते थे। अरशद मलिक जज की वफात के बाद और उससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग की क़यादत ने की थी, उस पर भी वज़ीर आज़म चाहते थे कि दहशत गर्दी का पर्चा होना चाहिए मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के अगेंस्ट। इसके अलावा उन्होंने तमाम वो नाम लिए हैं जो पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत है और जो मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत है। हमने टाइम लाइन में जो चीज़ें देखी हैं और जो नैब के और दिगर जो महकमों के केसेस देखे हैं, वो टाइम लाइन इस बात की गवाही देती है कि जो बशीर मेमन साहब बातें कर रही हैं वो किसी हद तक दुरुस्त है। इसके अलावा ये भी उनको कहा गया कि आरिफ नकवी, जिनके बारे में बहुत मशहूर है, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट भी और दूसरे इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स में भी बताया जा चुका है कि वो इमरान खान साहब के फाइनेंसर भी थे, स्पॉन्सर भी थे, धरने में भी वो सपोर्ट करते रहे हैं। इसके अलावा इलेक्शन कैंपेन में भी वो सपोर्ट करते रहे हैं। उनके हवाले से भी वज़ीर आज़म ने कहा कि तुमने उसकी कंपनी को जो कि इलेक्ट्रिक है तबाह कर दिया है और हम नहीं चाहते थे, वो मेरे दोस्त थे, हम नहीं चाहते थे कि उनके अगेंस्ट केसेस जो हैं प्रोसीड हो। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि खावर मानेका साहब ने जो DPO पाकपतन साबिक थे रिजवान गोंदल, वो जब उनकी FIA में पोस्टिंग हुई तो वो चाहते थे कि FIA से उनको निकाला जाए। ये बहुत ही संगीन नौइयत के इल्जामात हैं जिसकी वज़ीर आज़म ने सीनियर एंकर्स और सहाफ़ियों के साथ तरदीद की है। उन्होंने कहा कि जो भी बशीर मेमन साहब इल्जामात लगा रहे हैं वो झूठ पर मबनी है, उनमें किसी किस्म की सदाकत नहीं है। शहबाज गिल साहब जो हुकूमती तर्जमान है वो कह रहे हैं कि बशीर मेमन साहब की 3 घी मिल्स हैं और उनकी घी मिल में इसके अलावा जो जाली काम होता है वो जाली ब्रांड का नाम यूज कर रहे हैं। पिंडी की एक घी कंपनी है जिन्होंने दरखास्त दी है कि उनको काउंटर फीड किया जा रहा है। तो उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने जो असासे हैं
ان کے بارے میں منی ٹریل دیں کہ انہوں نے فیکٹریاں کہاں سے بنوائی ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بشیر میمن کی زمینوں کے بارے میں بھی چھان بین حکومت کی جانب سے شروع کر دی ہے. بشیر میمن صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ آئی بی سے یہ چھان بین کروائی جا رہی ہے. 1937 سے کچھ جائیداد ہے جو میرے دادا کے نام پر تھی اور وہی ٹرانسفر آگے ہوئی ہے، لیکن آئی بی اس کو اب انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. اس پر بھی بات کریں گے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ الزامات نئے نہیں ہیں، یہ الزامات پرانے ہیں. 1 سال پہلے بھی بشیر میمن صاحب عمر چیمہ کے ساتھ اسی طرح کا ایک انٹریکشن کر چکے ہیں جس میں عمر چیمہ صاحب نے یہ تمام الزامات دہرائے تھے. اس کے علاوہ فارن آفس کے کچھ آفیشلز کے بارے میں بھی بات کی گئی تھی، شاہد خاقان عباسی صاحب کے بارے میں بھی بات کی گئی تھی، رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں بھی بات کی گئی تھی. ان تمام ایشوز پر بات کریں گے کہ کیا جوڈیشل کمیشن ان کے الزامات پر بننا چاہیے، ان کے الزامات کی انکوائری ہونی چاہیے، اور کیا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک سازش حکومت کی جانب سے کی جا رہی تھی اور وہ پہلے سے کی جا رہی تھی اور اس کے بعد ریفرنس بنا کر بھیجا گیا. اور یہ بھی کہ جو منی ٹریل حکومت کی جانب سے بشیر میمن صاحب کے ایسٹس کے حوالے سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی سامنے آنا چاہیے. ان تمام ایشوز پر بات کریں گے. بہت ہی سینئر پینلسٹ میرے ساتھ موجود ہیں. مظہر عباس صاحب سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر دیں. افتخار احمد صاحب سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار، ہمیں جوائن کر دیں. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، ہمیں جوائن کر دیں. عامر ضیاء صاحب سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار، وہ بھی ہمیں جوائن کر دیں. مظہر عباس صاحب میں سب سے پہلے آپ سے شروع کر لیتا ہوں. میمن صاحب کے الزامات بہت زیادہ سنگین ہیں. آپ اگر ٹائم لائن کو مانیٹر کریں یا اس کو آبزرو کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے الزامات میں کچھ صداقت ہے؟ دیکھیے، یہ کہے بغیر کہ ان کے الزامات میں کوئی صداقت ہے یا نہیں ہے، یہ تو ظاہر ہے الزامات لگ رہے ہیں، کاؤنٹر ایلیگیشنز لگ رہی ہیں. امپورٹنٹ بات کیا ہے، آل آف اے سڈن گورنمنٹ نے بشیر میمن صاحب کے خلاف انکوائری شروع کر دی. بشیر میمن کی جو بھی مبینہ فیکٹریز ہیں ان پر چھاپے مارے جا رہے ہیں. یہ چیز کیا ریفلیکٹ کرتی ہے کہ اچانک، یعنی یہ ساری چیزیں اگر تھی تو یہ اس سے پہلے بھی تھی، میرا خیال 1 سال پہلے بھی تھی، 2 سال پہلے بھی تھی، 4 سال پہلے بھی تھی. تو اس وقت کسی کو کیوں نہیں خیال آیا؟ اور یہ ہوتا ہے گلٹ، جب آپ آفٹر تھاٹس ہوتی ہیں کہ جب اچانک آپ نے جو ہے ذرا بشیر میمن کے خلاف انکوائری تو کھول کے دیکھو. یہ ہم نے دیکھا ہے ہمارے پولیٹیکل سسٹم کا یہ حصہ رہا ہے، اسی طریقے سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بشیر میمن صاحب نے الزامات لگائے ہیں، ان الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے. شہزاد اکبر صاحب نے ان کو ایک قانونی نوٹس دیا ہے. بشیر میمن صاحب سے جو میری گفتگو ہوئی انہوں نے کہا وہ قانونی نوٹس کا جواب دیں گے، یعنی وہ اپنی جو کی ہوئی باتیں ہیں ان پر اسٹینڈ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ الزامات لگے ہیں. انہوں نے کہا ان کے بقول شہزاد اکبر صاحب کا نوٹس دیکھ لیں، اس کے اندر وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کیسز کی تحقیقات نہیں کی، تو جس کے نتیجے میں یہ ساری باتیں جو ہیں جی پیرا 6 یہی کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات نہیں کی گئی ایف آئی اے کی جانب سے، تو اس لیے پھر نیب کو ریفر کر دیے گئے. یہ مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ بشیر میمن کا کھوج لگائیں کہ بشیر میمن کیا تھا، اس کی جائیدادیں کیا تھیں، تھی نہیں تھیں، جو بھی ہے، اس کے بجائے سب سے پہلے تو جو اس نے الزامات لگائے ہیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. وہ آپ کمیشن کی صورت میں کہیں، کسی صورت میں بھی کریں. لیکن پہلی چیز امپورٹنٹ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اب بشیر میمن کے خلاف آپ انکوائری کریں، اس کو گرفتار کریں جو ماضی میں ہمارے یہاں اسی طرح ٹارگٹ کرتے رہیں. دوسری بات یہ کہ ڈی جی ایف آئی اے منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر ہوتا ہے، اور اس کو اگر آپ پرائم منسٹر ہاؤس بلائیں، بار بار بلائیں، وہ تو بیسکلی پرائم منسٹر کا کام تو انٹیریئر منسٹری کو وہ کرنا ہوتا ہے، ڈائریکشن دینی ہوتی ہے. انٹیریئر منسٹری پھر جو ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہوتے ہیں یہ ان کا کام ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ہوا ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، ماضی میں بھی ہوا ہے کہ افسران کو، چاہے وہ آئی جی ہو، چاہے وہ ایف آئی اے کا ڈی جی ہو، ان کو پرائم منسٹر ہاؤس میں براہ راست بلا کے ڈائریکشن دی جاتی ہیں. یہ ہمارا کلچر نہیں تبدیل ہوا، اور یہی انفارچونیٹ ہے کہ یہ کلچر ایگزسٹ کرتا ہے. اب اگر انہوں نے اتنے سنگین الزامات لگائے ہیں تو ان سنگین الزامات کا محض ایک لیگل نوٹس جواب نہیں ہوتا. ان سنگین الزامات کا ہائیسٹ لیول پر انکوائری ہے. بشیر میمن قصوروار ہیں، اگر وہ ثابت نہیں کر سکیں تو بشیر میمن کے خلاف قانونی کارروائی ہو، اور اگر ثابت کر سکیں تو ثابت کر دیں وہ،
تو جن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے. افتخار صاحب، خواجہ آصف کے اگینسٹ تو وہ خود بھی مان رہے ہیں، سینئر اینکرز کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا ہے. اس کے علاوہ کیبنٹ کی بہت ساری خبریں ماضی میں ریلیز بھی ہوتی رہی ہیں، لیک بھی ہوتی رہی ہیں، جس میں یہ کہا گیا کہ خواجہ آصف کے خلاف غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے، اور بہت ساری تقاریر میں بھی کہہ چکے ہیں. اس کے علاوہ ارشد ملک والے جو ویڈیو اسکینڈل ہے اس میں دہشت گردی کا ہی پرچہ ہوا تھا. مجھے بتائیے یہ سارے جو ایویڈنسز ہیں یا یہ جو سارے انسیڈنٹس ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ بشیر میمن کے الزامات درست ہیں؟ بشیر میمن نے جو کہا ہے، انہوں نے یہ ان کو چیلنج بھی کیا ہے کہ وہ ان کو عدالت میں پیش کریں آ کے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں جو کچھ بھی کروں گا مجھے پتہ ہے میں نے کیا کہا اور میں ثابت کروں گا. جب ایک آدمی کہہ رہا ہے میں ثابت کروں گا تو پھر اس کو ٹرائل ہونے دیں، لائیں کسی جگہ پہ اس کا ٹرائل کریں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ اس کی فیکٹریاں آپ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، پرانی جائیدادیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، لوگوں کو وکٹمائز کر رہے ہیں، کیونکہ آپ پر طاقت ہے، آپ پر پاور ہے. اور یہ لوگ مشورے دے رہے ہیں نا عمران خان کو، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ان میں سے کوئی شخص بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا جب عمران خان اقتدار میں نہیں ہوگا. میں یہ لکھ لیا جی. میں نے ایسے کریکٹر، اتنی عمر ہے میری ہوگی یا اتنا میں نے پروفیشن میں 30-32 سال کام کیا، ایسے کریکٹر ہر دور میں پائے گئے ہیں جو وزیر اعظم کے کانوں کو اس طرح بھرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم کچھ لوگوں کو پسند نہیں کرتا، یہ ان کو پتہ ہے. سو اس مقصد کی خاطر اس کے کان جو ان کو موجود ہیں، ان کے پاس ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا کسی کے کان موجود ہوتے ہیں، مطلب آپ پرائم منسٹر کے قریب ہیں تو اس کے کان آپ کے پاس ہیں نا، آپ پھس پھس کرتے رہیں کسی کے خلاف. تو یہ جو کچھ بھی آج پرائم منسٹر عمران خان سے کروا رہے ہیں نا، اس کا خمیازہ ہم تو بھگتیں گے بطور سوسائٹی، لیکن یہ بھی بڑا بھگتیں گے جو یہ کر رہے ہیں. بالکل صحیح. کیونکہ ان کے پیچھے کوئی قانونی اختیار اور پاور نہیں ہے. قانون اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ اس کو اپنے انتقام کے لیے اور بدلے کے لیے اور ایگو کے لیے استعمال کریں. ہر قانون میں کوئی نہ کوئی حکم ہوتا ہے، ہر قانون کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر ایس ایچ او فیصلہ کر لے تو اس نے سارے قوانین کا اطلاق کرنا ہے اپنے مخالفین کے خلاف اس تھانے میں جہاں پہ اس کی تعیناتی ہے تو وہ کر سکتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر شور مچ جاتا ہے، پھر لوگ بولتے ہیں. تو یہ غلط ہے. میں سمجھتا ہوں جو ہو رہا ہے یہ اچھا نہیں ہے. ایک طرف یہ ہو رہا ہے، ایک طرف وہی عمران خان جو بات کرنے کو تیار نہیں تھا اپوزیشن سے، اب ان کو دعوتیں دیتا پھرتا ہے کہ اور مل سے بیٹھ کے انتخابی قوانین کے اوپر گفتگو کر لو. یہ دیکھیں کیا ہو کیا رہا ہے. بالکل صحیح ہے. آپ کہہ رہے ہیں افتخار صاحب کے انکوائری ہونی چاہیے، جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. میں نے لفظ جوڈیشل کمیشن نہیں کہا، مجھے نہیں پتا اس کے لیے کیا ہوتا ہے. میں اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں. جی ٹھیک. ایک آدمی نے الزام لگائے ہیں اور الزام چھوٹی نوعیت کے نہیں ہیں، ڈائریکٹلی پرائم منسٹر پاکستان سے متعلق ہیں. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. بالکل صحیح. پرائم منسٹر ہم 22 کروڑ انسانوں کا کی زندگیوں کا، ان کے حقوق کا رکھوالا ہے. رکھوالا بالکل ٹھیک. اگر وہ غصے میں آ گیا ہے، اگر وہ اس کی انا کا کوئی مسئلہ بن گیا ہے، اگر کسی سے دشمنی کر رہا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. عامر رضا صاحب، اتنے سنگین الزامات کسی سول سرونٹ کی جانب سے لگائے جا سکتے ہیں جب اس کے پاس کسی قسم کے ثبوت نہ ہو یا وہ عدالت میں ان کو پروو نہ کر سکتا ہو؟ شاید بات یہ کہ ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ چائے کی پیالی میں مختلف طوفان اٹھتے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بھی اسی طرح کا ایک طوفان ہے، یقین مانیے. ایک تو آپ ہمیں اپنی میڈیا کو اپنی ترجیحات ہم دیکھیں کہ ایک شخص نے بیان دیا، اس کا بیان یہ ہے کہ جی مجھے یہ کہا گیا، جس کو ظاہر ہے کہ اٹس یور ورڈ اگینسٹ مائی ورڈ. ایک ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی تحقیق کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، تو آپ اگر کسی پہ بھی الزام لگا دیں جا کر، اور مجھے نہیں پتا کہ کس طرح سے اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے کہ جی پرائم منسٹر نے مجھے یہ کہا، فائل پہ نوٹ بنا کر بھیجا، ان کو کوئی حکم نامہ دیا، کیا کیا، ایسا تو میرے خیال میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے نا. اب اٹ از سمپلی عامر بھائی، 1-2 کیسز میں لکھ کر بھی بھیجا گیا ہے جو ایم بی ایس نے وزٹ کیا تھا پاکستان کا. میں اس طرف آ رہا ہوں حضور، میں آ رہا ہوں. تو بات یہ ہوتی ہے، سب سے پہلی بات ہوئی کہ میں بطور میڈیا یہ کہوں گا کہ ہماری جو ترجیحات، کہ آپ یہ دیکھیں کہ ملک کو کس قسم کے بڑے مسائل درپیش ہیں، اور ہم شخصیتوں میں، اور جو اکثر ایسے ہیں افسر شاہی کے لوگ کہ جن کا ایک دم دعویٰ ہوتا ہے کہ ان کا ضمیر جاگ گیا، ہم ان کی بات کے اوپر جو ہے پروگرام پہ پروگرام ہم کرتے ہیں، اس پہ بحث کرتے ہیں. کیونکہ اگر فرض کریں کہ اگر کوئی الزامات ان کے وزن رکھتے ہیں تو اس کا کوئی یقیناً فورم ہوگا. میں بالکل فقار بھائی کی طرح، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کے جوڈیشل اس کی تحقیقات ہو سکتی ہیں، ہونی چاہیے، بالکل ہم نہیں کہہ سکتے یہ بات نا. اس پہ کیا ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا. جو میری ناچیز رائے ہے وہ یہ کہ جناب آپ نے صرف آپ نے کہا کہ جی زبانی میں
ہر صورت میں شخص کے اوپر مقدمہ قائم کیا جائے، ہر صورت میں. اور اس کا مطلب ہے کوئی اس طرح کا ریمارک ہے کہ جی آپ جو ہیں اس کو غیر قانونی، تو مطلب بالکل معصوم آدمی لیکن رگڑ دیں اس کو. اگر یہ کہا گیا کہ جی مظہر باز صاحب ہیں اور مظہر باز صاحب پہ یا عامر ضیاء پہ شبہ ہے تو اس چیز کی تحقیقات ہو جائیں، تو وہ الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ چیز ہماری ہے، ہر چیز کو ایک دم بعض لوگ جو ہے وہ فلاں ایکس وائی زیڈ کو بالکل فرشتہ بنا کر پیش کرتے ہیں، کوئی شیطان بنا کے پیش کرتا ہے. یہ چیزیں آپ کچھ چیزیں تحقیقات جو ہیں عدالت پہ چھوڑ دیں اگر عدالت کا یہ کام ہے. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے اسٹارم ان دی ٹی کپ، اٹ از اے نان ایشو. اٹ از دی اسٹارم ان دی ٹی کپ. اچھا نہیں، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارا ایشو ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ایک سوال لے لیجئے عامر بھائی. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں یہ تو چائے کی پیالی میں طوفان ہے، لیکن آپ دیکھیے دوسری طرف اس کی انٹینسٹی کہ پوری اپوزیشن کی لیڈرشپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تمام کو جیلوں میں ڈال دیا جائے. تو یہ تو انٹینسٹی اور مائلیج وائز بہت بڑا ایشو ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹا سا ایشو ہے، اس کو ڈسکس. آپ مجھے بتائیں، عمران خان تو جب حزب اختلاف میں تھے تب بھی وہ یہ کہا کرتے تھے، ان کا یہ بیانیہ ہے کہ جن لوگوں نے کرپشن کی حکومت میں رہ کر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اب یہ بیانیہ وہ جو کنٹینر پہ تب بھی کہہ رہے ہیں انفلوئنس کیا جا رہا ہے. میں آ رہا ہوں نا، لیکن کنٹینر پہ تھے تو یہ کوئی سازش والی بات نہیں ہے. وہ وزیر اعظم بن کے بھی سمجھتے ہیں کہ جی فلاں فلاں کرپٹ ہے اس، لیکن ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے. آج نواز شریف صاحب ماشاءاللہ باہر بیٹھے ہیں، شہباز شریف صاحب چھوٹ گئے ہیں. بات کی کہ یہ ایک نان ایشوز کی بحث ہو رہی ہے کہ جی پرائم منسٹر نے کہہ دی. ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے وہ اپنی لائن کراس کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے انہیں مطلب ہے، لیکن وہ اس چیز کو کر نہیں پا رہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ کو کسی کو سزا دلوانی ہے تو عدالت کے ذریعے دلوائیں گے نا، آپ کو ثبوت پیش کرنے پڑیں گے. پورا ہماری ایک سسٹم ہے، مانا کہ بڑا کمزور سسٹم ہے لیکن ایک نظام ہے. اس نظام میں آپ مجھے بتائیں کتنے لوگوں کے میڈیا ٹرائل ہوئے شاہد صاحب، اور کتنے کلوجر ہوئے. ایک کلوجر نہیں ہوا، ایک کلوجر. اور ہم نے اور آپ نے بیٹھ کے اس طرح کے کتنے پروگرام کیے کہ آج جناب فلاں شخص جو ہے قابل گردن زدنی ہے، پھر پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہوا، ہم بھول گئے. کوئی نیا تماشا، کوئی نئی پھول جڑی چھوڑ دی گئی اور اس کے ہم لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں. لیکن وہ تمام نان ایشوز ہوتے ہیں. ہم براڈر بات نہیں کرتے، ہم ریفارمز کی بات کرتے، معیشت کی نہیں کرتے، خارجہ پالیسی، تعلیم، ہیلتھ، یہ میرے خیال میں بڑے ایشو ہیں. بشیر میمن کی کیا حیثیت. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے تو بشیر میمن صاحب کے الزامات کی تردید کر دی ہے، لیکن دوسری طرف وہ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ اومنی گروپ کے حوالے سے میں بریفنگز لیتا رہا ہوں اور خواجہ آصف کے حوالے سے کیبنٹ میں بھی بات ہوئی اور ان سے بھی بات ہوئی. یہ جو تردید میں تصدیق ہے، اس کی بنا پہ امپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے حکومت کو؟ دیکھیے، میں عامر کی بات سے ٹوٹلی اگری کرتا ہوں. دو وجوہاں اس کی. ایک تو یہ کہ میرے ایڈیٹر ہیں تو میں نے آرٹیکل لیٹ کر دیا ہوا ہے، اس میں ناراض بیٹھے ہوں گے مجھ سے. اچھا، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ میں ان سے اگری کر جاؤں اس وقت. جی دیکھیے، ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جی نمبر ایک یہ ہے کہ ان انڈسٹری کے جو الزامات ہیں وہ کس وقت آئے ہیں اور ان کی ٹائمنگز کیا ہے. نمبر دو اگر یہی کام عمران خان صاحب جو ان کی حکومت کرانا چاہ رہی تھی تو ان کو تو ڈی ایف آئی اے سے فارغ ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے. اس کے بعد جاوید ضیاء صاحب آئے ہیں اور وہ کافی فیوریٹ ہیں پی ٹی آئی کے، باقی سب لوگوں کے بھی کافی فیوریٹ رہے ہیں وہ پاناما کیس میں. تو ان کو کہہ دیتے وہ کام کر دیتے ہی ہے. اور تیسری اور سب سے بڑی بات دیکھیے یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت ہو کیا رہا ہے. فرینکلی میں جو آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں وہ زیادہ ضروری میرے لیے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو سسٹم آف گورننس ہے، پاکستان کا جو سسٹم آف ڈیلیورنس آف جسٹس ہے، آپ کا کیا خیال ہے یہ سب کام کر رہے ہیں اس وقت؟ اگر تو یہ دونوں سسٹم کام کر رہے ہیں تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ انکوائری کروائیں، عمران خان صاحب جو غلطی ان کو بھی سزا دلوائیں، دوسروں کو سزا دلوائیں. ورنہ کتنی اپنی انکوائریاں ہم نے کروائی ہیں، جوڈیشل بھی ہیں، دوسری بھی ہیں، وہ کہاں پہنچی ہیں؟ لوگوں نے جو انکوائری کرنے والے تھے ان کے اوپر باتیں کرنا شروع کر دی. میں کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم ایک تو پہلے اپنے نظام کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کریں. یہ سب کچھ ساتھ چلتا رہے گا، یہ آج کی بات نہیں ہے. بالکل صحیح. اور ہم جیسے لوگ جن کا تعلق تھوڑا بہت جہاز سے بھی ہے، مجھے تھار صاحب سے گلہ نے پورے پاکستان کا نام دیا، میرے گھر کا نام نہیں لیا جپال پور کا، وہاں بھی مسائل ہیں یہ. اس لیے کہ پاکستان کے مسائل تو ہمارے ہیں یہ، اور عام آدمی ان کا بہت زیادہ شکار ہے. آپ جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی ایف آئی اے کو ایک پرائم منسٹر وہ فرض مالک اور صحیح بھی کہہ رہے ہیں. جی مان لیجیے آپ بشیر محمد صحیح کہہ رہے ہیں. اگر ایک پرائم منسٹر یا ایکس پرائم منسٹر یا ایکس جو وزراء ہیں ان کے خلاف یہ بات ہو سکتی ہے، تو آپ اندازہ کیجئے جو عام لوگ جو گلی محلوں میں رہنے والے ہیں یا گاؤں دیہات رہنے والے ہیں ان کے ساتھ کیا بیتتی ہوگی. یہ آپ نے بہت
بہت ہی اہم بات کی ہے اور بہت ہی قیمتی بات ہے میرے نزدیک. آپ یہ بتائیے غلام مصطفیٰ صاحب کہ جوڈیشل کمیشن بننا نہیں چاہیے, پروب تو ہونا چاہیے, آپ سمجھتے ہیں؟ جی بنا لیجیے جوڈیشل کمیشن, میں کہہ رہا ہوں بنا لیجیے جوڈیشل کمیشن, لیکن اس کو کسی آگے تک کسی جگہ پہنچائیے تو صحیح نہ, کسی جگہ اس کو لے کے جائیے, کوئی پہنچائیے تو صحیح نہ کسی جگہ. اس کو ہم اس کا کوئی جیسا بھی عامری بات کر رہے تھے, کسی کو کلوز تو کیجیے نا کوئی کیس. گزشتہ کتنے سالوں سے کتنے کیسز چل رہے ہیں, بات ہے, کوئی کیس ہمارا کلوز نہیں ہو رہا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسی نوٹ پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ کیا قاضی فائز صاحب کے خلاف کوئی سازش کی جا رہی تھی, حکومت کی جانب سے منی لانڈرنگ کیس بنانے کا کہا گیا ڈی جی ایف آئی اے کو, بشیر میمن صاحب کو. اس پہ بات کریں گے, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مظہر عباس صاحب, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو حکومت کر رہی تھی منی لانڈرنگ کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ کیس بنایا جائے, تو آپ سمجھتے ہیں حکومت بہت پہلے سے ان کے اگینسٹ سازش کر رہی تھی؟ دیکھیے سازش کا لفظ تو میں نہیں یوز کروں گا, لیکن میرا نہیں خیال کہ میں عامر ہمارے دوست ہیں ان سے معذرت کے ساتھ, ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے. یہ بالکل ایشو ہے اور بہت اہم ایشو ہے. یہ ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کی گورننس, یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ اگر فرض کریں پرائم منسٹر خود اومنی گروپ کے بارے میں بریفنگ لیتے ہیں جو وہ خود کہہ رہے ہیں جی, تو کیا پرائم منسٹر کو بریفنگ لینی چاہیے؟ بریفنگ اگر لینی چاہیے تو انہیں انٹیریئر سیکرٹری سے لینی چاہیے, انہیں ڈی جی ایف آئی اے سے نہیں لینی چاہیے, انہیں انٹیریئر منسٹر سے بریفنگ لینی چاہیے. جب کسی آفیسر کا اس طرح ایکسس ہوگا پی ایم ہاؤس میں یا پریزیڈنٹ ہاؤس میں, ہماری ماضی میں اس طرح چیزیں ہوتی رہی ہیں, میں پھر یہ کہوں گا کہ کوئی ایک اس لیے یہ ایشو ہے, اس لیے کہ اس کا تعلق پھر جو اپوزیشن کے الزامات ہیں اس سے بھی لگتا ہے, اس سے بھی جڑا لگتا ہے اس کا تعلق. پھر کون کہہ رہا ہے؟ ایک ایسا آفیسر کہہ رہا ہے کہ جو آج تو پی ٹی آئی اس سے بڑے الزامات لگا رہی ہے, لیکن یہی پی ٹی آئی بشیر میمن کو ہائیلی ریگارڈ کرتی تھی. جی, یعنی اس کو اگر پرابلم تھی تو یہاں سندھ میں تھی زرداری صاحب سے, کیونکہ اس نے جو اومنی گروپ اور منی لانڈرنگ اور بے نامی اکاؤنٹس کی انکوائری کی تھی, اس کے حوالے سے نون لیگ کے حوالے سے اظہر خان کے کیس کی جو انکوائری تھی وہ بھی بشیر میمن نے کی تھی. امپورٹنٹ بات یہ نہیں ہے, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بشیر میمن کے اس لیے ضروری ہے کہ اس سے بہت سی چیزیں کلیئر ہوں گی, اور یہ چونکہ ہمارے یہاں سول ریفارمز نہیں ہوئی, ہمارے یہاں پولیس ریفارمز نہیں ہوئی, ہم ساری ایشوز کی بات کرتے ہیں, یہ انہی سے لنکڈ ہے کہ ہمارے یہاں 2.5 سال میں, اس سے پہلے تو بالکل ہی نہیں ہوا, لیکن ان 2.5 سال میں یہی 2 تو دعوے کیے گئے تھے کہ ہم سول ریفارمز کریں گے, ہم جوڈیشل ریفارمز کریں گے, ہم پولیس ریفارمز کریں گے. یہ کچھ بھی نہیں ہوئی. آپ کی اور اس سے چونکہ ایک انسٹیبلٹی نظر آتی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی نظر آتی ہے کہ اگر آپ افسران کے ذریعے اس طرح کی انکوائری کروائیں گے اور پریشر ڈالیں گے, بالکل صحیح ہے, غلط وہ ایک الگ بات ہے. مظہر عباس صاحب, ضمنی سوال ہے کہ جو اپوزیشن, آپ نے خود بھی کہا کہ وہ یہی باتیں اپوزیشن کرتی رہی ہے, تو اپوزیشن یہ بات جو کر رہی تھی کہ انتقامی کارروائیوں کا نشانہ حکومت کی جانب سے ہمیں بنایا جا رہا ہے, یہ بات ونڈیکیٹ ہوتی ہے ان تمام الزامات کے بعد؟ دیکھیں بادی نظر میں تو یہ لگ رہا ہے نا. اب آپ پاناما اٹھا لیں, پاناما میں کتنے لوگوں کے نام تھے؟ 450. جی, باقی کوئی نام اس کے بعد اس کے بارے میں کچھ اتا پتا چلا کہ باقی لوگوں کے کیا ہوا؟ غائب ہو گیا نا. جس کو آپ نے ایک کو پک کیا, اس کو بالکل سب سے پہلے پک کرنا چاہیے تھا, پرائم منسٹر آف دا کنٹری. ان کے خلاف آپ نے کیس چلایا, ڈسکوالیفائی ہو گئے, سزا ہو گئی. جی, باقی کا کیا ہوا؟ یعنی میں چپ ہو جاؤں کیونکہ یہ کہہ دوں کہ یہ پاناما پرانا ایشو ہے, اس کو کلوز کریں, ختم کریں. عامر کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں کنوکشنز نہیں ہوتی, اگر ہوتی ہیں 11 سال بعد. ابھی آج ہی کے اخبار میں پڑھ رہا تھا پاکستان اسٹیل کے کیس میں 11 سال کے بعد سارے کے سارے لوگ بری ہو گئے. جی بری ہو گئے. آپ سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کے جج کا معاملہ سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے؟ ٹھیک ہے, تو سپریم کورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن یہ چیزیں سامنے آئی ہیں آفٹر دی ججمنٹ. اس چیز کی میں تو پھر چاہ رہا ہوں کہ اس چیز کی انویسٹیگیشن اس لیے ہونی چاہیے کہ اگر بشیر میمن کے الزامات غلط ہیں, بے بنیاد ہیں,
तो एक ऑफिसर को सजा होनी चाहिए। बिल्कुल सही, इसलिए सजा होनी चाहिए ताकि आइंदा कोई ऑफिसर इस तरह के इल्जाम नहीं लगे। और अगर ये सही हैं और अगर ये सही साबित होते हैं तो फिर बड़ा सीरियस क्वेश्चन है आपके। और मगरबी मुआशरे में तो ऐसे इल्जामात पर हुकूमतें घर चली जाती हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। इफ्तिखार अहमद साहब, आप नहीं समझते कि जिस तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं ये बुनियादी इंसानी हुकूक का भी मसला है कि आप किसी को भी इम्प्लीकेट कर दें, किसी को भी कह दें कि ये मुजरिम है, इसको जेल में डाल दिया जाए, ये बुनियादी इंसानी हुकूक का मसला नहीं है? नहीं, आप किस हवाले से ये सवाल कर रहे हैं? मैं इसी हवाले से कि जो वज़ीर आज़म उनको इन्फ्लुएंस करते रहे हैं कि फलां बंदे को भी, तमाम मेरे ओपोनेंट्स को जेलों में डाल दो, तमाम के खिलाफ दहशतगर्दी के केसेस बना दो, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ गद्दारी का केस बना दे। मैं मजहर अब्बास साहब के इस बात से इत्तेफाक करता हूँ और मैं आमिर जिया की इस बात से भी इत्तेफाक करता हूँ कि हमें एक चाय की प्याली में तूफान नहीं लाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद, इन तमाम बातों को सुनने के बावजूद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इट इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ओनली। ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का इशू नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस का इशू हमारे सामने आया है। अगर आप बशीर मेमन के जो उसने इल्जामात लगाए हैं उनको गौर से स्टडी करें और पढ़ें तो ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ नहीं है। ये पूरे प्राइम मिनिस्टर हाउस में पूरा जो ग्रुप बैठा हुआ है, जो ग्रोह बैठा हुआ है, जिसके पास प्राइम मिनिस्टर के कान मौजूद हैं, ये उस ग्रोह का मसला है। किस तरीके से वो मैनिपुलेट करता है, कैसे वहां पे शहजाद अकबर भी चला जाता है, कैसे वहां पे फरोग नसीम भी चला जाता है, कैसे अपना जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है। ये बहुत संजीदा मामला है। प्राइम मिनिस्टर से तो खुद बशीर मेमन कहता है कि मैं हार्डली कुछ मिनट के लिए मिला हूं, ठीक है ना। तो सवाल है नहीं, मल्टीपल मुलाकातें हुई हैं, बहुत सारी मुलाकातें। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ, आप प्लीज मुझे मेरी समझने की कोशिश करिए, मेरी बात सुन लीजिए। जी जी, मैं कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो ग्रुप बैठा हुआ है, ये उस पर भी एक बहुत बड़ा केस है। इखलाकी तौर पर भी अगर समझ लें तो बहुत बड़ा केस है। वो ग्रुप में से एक कैरेक्टर जो शहजाद अकबर नाम का, जिस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ पाकिस्तान के बारे में, वो आपके सामने है या नहीं है? जी बिल्कुल। इस अथॉरिटी के तहत वो करता है क्योंकि वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का नॉमिनी है। तो उसने कहा मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का नॉमिनी हूँ। तो क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड दी प्राइम मिनिस्टर हाउस अपने मुखालफिन, सियासी मुखालफिन को खत्म करने का एक ज़हनी फैसला कर चुके हैं? भाई मेरा दोस्त अमर जिया कह रहा था कि वो तो ऐसे मुतालबात, तो ऐसी बातें तो जो उस पर चढ़े हुए थे वो कंटेनर पे, तब भी ऐसे करते थे। ही वॉज नॉट द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम, टुडे ही इज द प्राइम मिनिस्टर। 22 करोड़ हम जो लोग हैं, हमारी इज्जत का, हमारे असूल का, हमारे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ उसकी जिम्मेदारी है। अगर उसकी उस पर किसी से नाचाती थी, इख्तलाफ था, वो अपनी जगह। ऐसा नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर इस किस्म के मामलात में अपने आप को मुलव्वस कर दे। कानून है, लॉ है, आप मुकदमा बनाए, जिस सतह पर मुकदमा बनता है, जो मुकदमा एसएचओ ने बनाना है, अगर सीसीपीओ बनाएगा तो शक पैदा हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। जब एक मुकदमा बनाना ही एसएचओ ने, तो वन सीसीपीओ बनाएगा या डीआईजी बुला के कहेगा या आईजी बुला के कहेगा, तो उन शक पैदा हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखा जाए। ये चाय की प्याली में तूफान नहीं है, ये हमारे सिस्टम की बुसीदगी का एक बहुत बड़ा मिसाल है। बिल्कुल सही है। यही सवाल आमिर जहाँ साहब से। आमिर जहाँ साहब, बशीर मेमन साहब क्लेम करते हैं कि मुझे कहा गया कि शहबाज शरीफ को जेल में डाल दो, उन्होंने नहीं डाला, और फिर मुझे ये कहा गया कि देखो मैंने एक दिन नैब को फोन करके कहा उसको जेल में डाल दो, तो उसको जेल में डाल दिया गया। ये होती है वफादारी। इस किस्म का माइंडसेट अगर हुक्मरानों का होगा तो इदारे तो तबाह होकर रह जाएंगे। ये इदारों की साख पर भी सवालिया निशान नहीं है? दायरे के जो अफसरशाही इदारे होते हैं वो कोई जागीर तो नहीं है कि वफादारी है। कोई दायरे के जागीरदाराना माशरे की यही सोच होती है कि आपके जो मातहत हों वो आपके वफादार हों, लेकिन असल जो कानून के हिसाब से जो चलना होता है वहाँ पर ये होता है कि जी हम इंस्टीट्यूशन के वफादार हैं और हम रियासत पाकिस्तान के वफादार हैं। असूली तौर पे यही होता है और होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से आप ये निकाल दें, बशीर मेमन साहब का मामला निकाल दें, हो सकता है कि सही कह रहे हो सकता है बिल्कुल गलत कह रहे हो, हमें नहीं पता ये बात। ये इदारे की तहकीक हमारा बतौर मीडिया पर्सन हमारे पास ये एक्सेस नहीं, हम दावा नहीं कर सकते। बड़ा जो सवाल है वो ये कि इस मुल्क में किसी, या तो आप कह लें कि जी तमाम जितने पुराने हुक्मरान थे
اور انہوں نے مطلب بڑے ماشاءاللہ دودھ کے دھلے ہوئے تھے اور کوئی اس ملک میں کرپشن نہیں ہوئی, کوئی بددیانتی نہیں ہوئی, بڑا اچھا کام ہو رہا تھا, ٹھیک ہے نا. اگر ہم اس بات پہ اتفاق کرتے تو بالکل صحیح ہے, لیکن اگر یہاں پہ گڑبڑ ہو رہی ہے اور وہ گڑبڑ آج بھی جاری ہے کسی نہ کسی صورت میں, تو کوئی نہ کوئی ذمہ دار. اور کیا وجہ ہے کہ جناب وہ جو بالکل افتخار صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایس ایچ او مقدمہ بناتے ہیں, لوگ نکل جاتے, لگتا ہے کہ مقدمے اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ 11 سال 15 سال بعد 20 سال کے بعد جو ہے آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ملے گا کہ آپ وہ ہیں, انوسنٹ ہیں, آپ معصوم ہیں. یہی ہو رہا ہے نا ہمارے یہاں. ہمارے یہاں کون سا وائٹ کالر کرائم کا کیس آج تک جو ہے وہ اس کو کلوجر ہوا ہے جہاں پہ سزا ہو گئی؟ نہیں, ٹھیک ہو گیا. اچھا جب نہیں ہو رہی ہے تو اگر شاید مٹیالہ صاحب آپ کا کمٹمنٹ ہے, آپ کے پاس اللہ میں اختیار دے دیتا ہے کسی سطح پہ, تو آپ ہی کہیں گے ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ کو کوئی راستہ نہیں مل رہا اس قانون کے تحت. افتخار بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ نظام بہت سیدھا ہے, تو پھر آپ کہیں گے کسی افسر کو کہ بھائی تو اچھا کام کر, آپ فلاں کو کال کریں گے کہ بھائی یہ اتنا بڑا مقدمہ تھا کیوں نہیں فالو اپ کر رہے اس بات کو. تو اس کا ایک زاویہ یہ بھی ہے دیکھنے کا. عامر بھائی آپ کو نہیں لگتا صحیح ہے یا غلط ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. میرا کہنا یہ کہ فرسٹریٹ اتنا کر دیا کیونکہ اس ملک میں قانون نام کی کوئی چڑیا ہے نہیں, بالکل صحیح ہے, سزا نہیں ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. عامر بھائی, فروغ نسیم صاحب اور شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے ڈیفرنٹ کوارٹر سے ہمیشہ الزامات لگتے رہے ہیں, نہیں سمجھتے کہ وہ مسلسل امبیرسمنٹ کا اب نشانہ بنا رہے ہیں, امبیرسمنٹ ان کی وجہ سے حکومت کو ہو رہی ہے, ان کو استعفے دینے چاہیے؟ ہر حکومت میں 2-4 لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو حکومت کو امبیرس کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہم نے مطلب سیف الرحمان صاحب سے لے کے آپ گنتے چلے جائیں, کوئی نہ کوئی امبیرسمنٹ کی کیچڑ سمیٹنے کے لیے ہوتا ہے. بات صرف یہ ہے شاہد بھائی کہ ہمارے یہاں کیونکہ نظام کمزور ہے تو میرا اور آپ کا غصہ بھی انڈیویجول پہ اترتا ہے, لیکن بطور صحافی اور بطور میڈیا پرسن اگر ہم کہیں کہ جی اگر آپ نظام میں ریفارم لے کر آئیں تو اس میں پھر اس طرح کے جو کوئی بھی ہو, میں ناموں میں نہیں الجھ رہا, پھر کوئی بھی ہو تو اس کے لیے جگہ نہیں بنتی, احتساب ہوگا, حکومت میں ہو چاہے وہ اس میں اختلاف میں ہو. بات یہ ہوتی ہے ہم کیونکہ اس میں الجھ جاتے ہیں نام کے اندر, اور ہمارا غصہ اس نام کی وجہ سے ہٹ جائیں گے. کل کو شہزاد اکبر ہمیشہ تو نہیں رہنا انہوں نے, ٹھیک ہے, وہ دوسرے صاحب بھی ہٹ جائیں گے جو وزیر قانون ہے, لیکن اس کے بعد جو آئے گا وہ ایسی وزارت قانون ایسی ہی چلے گی, آپ کی انٹیریئر منسٹری ایسی ہی چلے گی. بے نظیر کا دور ہو تب بھی ایسی ہی تھی بھائی, وہ اس سے پہلے کسی اور کا دور تھا, تو ہم نے تو ایسے ہی دیکھا, اسی طرح کا ایک ماتمی کیفیت رہتی ہے اور وہ چلے جا رہی ہے. جی بالکل صحیح, بالکل. غلام مصطفیٰ صاحب, سپریم کورٹ کو سموٹو ایکشن لینا چاہیے, سموٹو نوٹس لینا چاہیے؟ دیکھیے, ایک تو ہمارے معاشرے میں بدقسمتی یہ ہے کہ الزام تراشی کا ایک ایسا رواج ہے جس پہ آج تک کسی کو سزا ہوئی نہیں ہے, اور پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسی شخصیت رہ گئی ہو جس کے اوپر الزامات کی ایک بوچھاڑ نہیں. ہم جو چاروں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے بارے میں جو کہا جا رہا ہوگا میں تو اندازہ نہیں کر سکتا اس کا, لیکن تھوڑا بہت مجھے اندازہ ہے جیسے جس کے سے مسئلہ نپٹا جائے گا, کیونکہ اگر ہم کسی کی مرضی کی بات نہیں کر رہے تو ہمارے کو کیڑ ہو جائیں گے پیچھے سے. الزام تراشی پہ پوری اسٹیٹ مشینری حرکت میں نہیں آ سکتی, نمبر 1, میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں. جی. نمبر 2, یہاں تو سپریم کورٹ کے جج کی بھی بات ہو رہی ہے نا غلام مصطفیٰ صاحب. سن لینا آپ, جی, اگر الزام لگ رہے ہیں حکومت کے چند لوگوں کے بارے میں تو آج ان کو آپ ہٹا دیں گے, ان کی جگہ آ کے جو یہ کام کرے گا, جو یہ کام کر رہے ہیں شہزاد پر صاحب یا دوسرے بھی ہیں, صحیح کریں غلط کریں وہ تو الگ بات ہے, جو یہ کام کر رہے ہیں جو بھی آئے گا اس پر الزامات تراشی شروع ہو جائے گی اس کی. یہ تو ہمارا وتیرہ ہے, ہم لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, الزام لگاتے ہیں, اس کے پیچھے اگر ہم ہٹوا دیں گے تو کام کون کرے گا؟ الزامات کے ڈر سے تو کام کرنا لوگوں کو دیں گے سارا کچھ. تیسری چیز جو ہم جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں, ہماری جو سیاسی حکومتیں ہیں یا دوسری حکومتیں جو بھی رہی ہیں, ہم نے اپنے اپنے چہیتے پال رکھے ہیں, چاہے وہ پولیس میں لے لیجیے, چاہے آپ دوسری بیوروکریسی میں لے لیجیے. اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ پیس پارٹی کی ایک بیوروکریسی ہے, ایک نون لیگ کی بیوروکریسی ہے, پی ٹی آئی کو گلا یہی ہے کہ بیوروکریسی ہمارا ساتھ نہیں دے رہی, وہ دوسروں کے وفادار ہے. ہم نے اپنے جو سسٹم ہے نا سارا, بیوروکریسی اس ملک کے لیے انتہائی اہم ہے اور بڑا اہم جز رہی ہے. یہ بیوروکریسی نے پاکستان کو شروع میں جب یہاں پہ کچھ نہیں تھا پاکستان کو چلانے کا کام کیا ہے لوگوں نے. ان لوگوں کو بھی ہم نے بالکل خوار کر کے رکھ دیا ہے, ان لوگوں کو بھی اپنی ذاتی وفاداریاں اپنی ثابت کرنی پڑ رہی ہیں, اور ان لوگوں کو بھی ایسی وجہ سے جاب مل رہے ہیں کہ آپ ایک جگہ سے میرے وفادار ہیں تو آپ کیسے جاب مل جائے گا. تو یہ دیکھیے, جب آپ اس قسم کی چیز چلے گی نا آپ پورے سسٹم کو آپ ٹھیک کیجئے. بشیر میمن صاحب کو ٹھیک ہے, ان کے الزامات کی آپ تحقیقات ضرور کیجئے, لیکن میں ابھی آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں, میں اس کو رائٹنگ میں دینے کے تیار ہوں, اس سے نکلے گا کچھ نہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا, جو شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں, اگر مار کھائے گا, میری بات سن لیجیے تو, جی, اور اگر کوئی مار کھائے گا نا اس میں تو بشیر میمن ہی مار کھائے گا, یا بھی مشلے پا لیجیے.
جو شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی 3 فیکٹریاں بھی ہیں جنوبی وزیرستان میں بھی ہیں، ٹیکس چوری میں بھی انوالوڈ ہیں، آپ کو کتنے وردی لگتے ہیں ان کے الزامات؟ دیکھیے آخر بشیر میمن بھی کسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کہیں چل کے آئے یہاں تک پہنچے ہیں، وہ بھیک منگے تو نہیں بیٹھا ہوا اس شخص کو. اگر ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو وسائل دیے ہیں تو ان کی کوئی نہ کوئی جسٹیفکیشن تو ہوگی نا. ابھی تک وہ بھی ایف بی آر کو جواب دے ہیں، میں ہر روز ایف بی آر کے نوٹس کا جواب دیتا ہوں، میں بھی جواب دوں، اس کا سب جواب دیں اس کے لیے. تو یہ تاثر جو ابھر رہا ہے کہ ان کے اگینسٹ انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے کتنی درست لگتی ہے؟ غلط. میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں یہ غلط کام ہو رہا ہے، ویسے صبح سے ان کے خلاف کام ہو رہا ہے تو یہ غلط ہو رہی ہے. میں اسی وجہ سے آپ سے کہہ رہا ہوں اگر کہ سارے ہنگامے میں کوئی رگڑا کھائے گا تو بشیر میمن رگڑا کھائے گا، باقی سب ساتھ نکل جائیں گے. بالکل صحیح ہے، بڑی خوبصورت بات کی ہے. اسی نوٹ پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. مظہر عباس صاحب، یہ بشیر میمن صاحب نے ایک اور بھی کلیم کیا ہے بڑا انٹرسٹنگ. وہ کہہ رہے ہیں عارف نقوی کے خلاف جب ہم نے کیس بنایا 87 بلین روپیز ان کے اگینسٹ نکلتے تھے اور عمران خان صاحب نے ہمیں منع کر دیا. اور ویسے عمران خان صاحب احتساب کی بات کرتے ہیں اور ایکول رائٹس کی، ایکول رول آف لا کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کے کیس میں وہ کہہ رہے ہیں میرے دوست ہیں. دیکھیے ہمارا جو ایک بڑا پرابلم ہوا نا، اگر عمران خان صاحب شروع میں آ کے نیب کو ریفارم کرتے ہیں بغیر کہ اپوزیشن کیا کہتی ہے دوسرے کیا کہتے ہیں، جو نیب کا ہمارا اسٹرکچر ہے نا اس میں بہت میجر فالٹ ہے. اور میجر فالٹ کیا ہے نیب کے اسٹرکچر میں؟ میجر فالٹ یہ ہے کہ نیب صرف ایک آدمی کے گرد گھومتی ہے ہمیشہ سے، اور وہ ہے چیئرمین. اس میں پاور ڈیلیگیٹ کی ہی نہیں گئی ہے نیب میں. یعنی ایک آدمی ہے جو گریڈ 21 کے افسر کو بھی ڈائریکٹلی اپوائنٹ کر سکتا ہے نیب کے اندر. اس کے بعد وہی کیس کلوز کرتے ہیں، وہی کیس اوپن کر سکتے ہیں. تو جب تک آپ پاور کو ڈیلیگیٹ نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو اس میں جب تک پاور بالکل سینٹرلائز ہوگی، ایک شخص کے ہاتھ میں ہوگی، تو پچھلے جو نیب کے چیئرمین ہیں وہ آج وہ جو یہ بات کہتے ہیں کہ یہ انکوائری کیوں نہیں ہوئی، اس لیے کہ جو بھی گورنمنٹ تھی اس کو صرف ایک آدمی کو کمپرومائز کرنا تھا اور وہ چیئرمین تھا. بالکل صحیح. اگر آپ نے چیئرمین کو قابو کر لیا معاملہ سیٹل ہو گئے سارے. بالکل ٹھیک. تو ہمارے یہاں اس وقت اگر واقعی اکاؤنٹیبلٹی، اسٹرانگ اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے تو نیب میں میجر ریفارمز کی ضرورت ہے. نیب میں کریڈیبل لوگوں کی ضرورت ہے. آج بھی نیب سندھ کے یہاں میں کراچی جاتا رہتا ہوں اور یہاں لوگ بتاتے ہیں کہ نیب کے جو لوگ ہیں وہ کس کے اپوائنٹیز ہیں. لاہور میں جو نیب کے لوگ ہیں کس کے اپوائنٹیز ہیں. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کوئی اسٹرکچرل ریفارم نیب کے اندر کی نہیں. شور سارا اکاؤنٹیبلٹی کا، ان کو جیل میں ڈال دوں گا، اس کو جیل میں ڈال دوں گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. عارف نقوی کا کیس کیا صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہے. عارف نقوی کے کیس میں کیا آگے تھی؟ کوئی چیز آگے بڑھی ہے عارف نقوی کے کیس؟ کوئی چیز آگے نہیں بڑھی. لیکن یہ چیز تو ونڈیکیٹ کرتی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے دوست ہیں. افتخار صاحب، ریحام خان صاحبہ نے بھی اپنی کتاب میں اسی طرح کا تذکرہ کیا، ایک انسیڈنٹ بھی کوٹ کیا، میں پڑھ رہا تھا. وہ کہتی ہیں 2015 میں ہم ان کے پاس گئے تو عمران خان صاحب نے ان کو بتایا کہ یہ ہمارے سپانسر ہیں، ان کی بیوی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو اور دیکھنا کوئی نیگیٹو بات نہ کرنا. میں کافی عرصے کے بعد میں ریحام خان کی کتاب پہ کوئی آپ کے سوال کا جواب دوں گا. انہوں نے اسی حوالے سے مجھے بلاک کیا ہوا ہے کیونکہ میں نے ان کی اس کتاب کے بارے میں ایک پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا. بہرحال ریحام خان نے کہا تو ٹھیک ہی کہا ہوگا، مطلب وہ بھی اس کے ہمارے پروفیشن میں ہیں، وہ باقاعدہ پروگراموں میں شرکت کرتی ہیں، پروگرام کنڈکٹ کرتی ہیں، ہم سے زیادہ میرا خیال ہے ان کو کوریج ملتی ہے. تو میں ان کی بات پر کچھ کمنٹ نہیں کروں گا. میں کنٹینیو کروں گا ود دس پوائنٹ آف ویو جو مظہر عباس نے کہا. دیکھیں بات کیا ہے، مظہر عباس نے آج ایک سوال کھڑا کیا جو ہم سب کو ہماری تمام تقریر کا جواب دے دے گا. وہ ہے کہ کیا پاناما میں صرف نواز شریف مجرم تھا؟ ٹھیک ہے. بس یہ سوسائٹی، یہ سماج، یہ صحافی، یہ بیوروکریٹ، یہ ججز، یہ تمام وہ لوگ جو اس ملک کی پالیسیوں کے بارے میں تقریریں فرماتے ہیں، کیا وہ بھول گئے کہ پاناما میں کچھ اور لوگوں کے نام بھی تھے اور وہ نام کسی نے اپنا مخالفت میں نہیں دیے تھے، وہ لسٹ پاکستان میں نہیں بنی تھی کہ یہ کہا جائے کہ یہ
ग्रुप ए ने बना दी, ग्रुप बी ने बना दी। बिल्कुल ठीक है। क्या कोई सवाल करेगा कभी? हम चारों में से जो इस प्रोग्राम में शरीक है, क्या हम ये सवाल करेंगे? क्या हम कभी इस मामले पर ट्वीट करेंगे? क्या हम इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे? ये है हमारा बुरान, ये है हमारा बुरान। जी ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा ये मेमन साहब कह रहे हैं कि खावर मानेके साहब ने उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, उनको फोन किया और कहा रिजवान गोंदल जो कि डीपीओ पाकपतन था उसको हटा दिया गया था। आपको याद होगा कि एक छोटी सी फाइट हुई थी कि खावर मानेका साहब की गाड़ी को रोका गया था डीपीओ की जानिब से, पुलिसमैन की तरफ से, और फिर उसके बाद वो लड़ाई इतनी बढ़ गई कि डीपीओ को हटाना पड़ा था। वो कह रहे हैं रिजवान गोंदल साहब को हटाने के लिए खावर मानेका साहब मुझे प्रेशराइज करते रहे हैं। देखिए, खावर मानेका साहब भी तो, उनके बारे में भी बात करनी बहुत मुश्किल है। उनका तल्लक अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ऐसा है कि अगर हम कोई बात करेंगे तो समझा जाएगा कि हम वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो मैं मजबूर हूं कि मैं उस पर तबसरा नहीं करूंगा। बिल्कुल सही। ये सवाल नहीं, एक सवाल मुझे, फिर एक सवाल आपसे करना है, कौन है ये खावर मानेका साहब? कैसे वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? कैसे वो एक डीपीओ को ट्रांसफर करा सकते हैं? कैसे वो डीपीओ के खिलाफ इंक्वायरी करवा सकते हैं? कैसे उस डीपीओ की अथॉरिटी को चैलेंज कर सकते हैं? ये भी अलमिया है पाकिस्तान का। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आमिर भाई, खावर मानेका साहब कौन है जो सिविल अफसर हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको मुसलसल इन्फ्लुएंस करते चले जा रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर मैं इस बात की हम ना तस्दीक कर सकते हैं ना तरदीद कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जो ब्रॉडर इशू है, जो मजहर साहब ने जो बात छेड़ी ना कि एहतसाब ब्यूरो में इस्लाहात होनी चाहिए। एक तो उन्होंने तस्करा किया कि जी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, यकीनन होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो ज़्यादा बड़ा मसला है कि हमारा प्रोसिक्यूशन बहुत कमज़ोर है, हमारी इन्वेस्टिगेशन बहुत कमज़ोर है। मुलजिम जो है वो करोड़ों रुपए का वकील अपने लिए हायर कर लेता है, बेहतरीन दिमाग रिसर्चर्स होते हैं उसके पास। यहाँ पर जो वकील ये लोग करते हैं हायर, वो 1.25 लाख का होता है, 1,18,000 तनख्वाह होती है, 2 लाख होती है। तो वो ज़ाहिर है कि उनको मैच नहीं कर सकता। तो फिर होता है क्या है कि जब वो किसी के खिलाफ केस बनाते हो, कहेंगे जी 110 इसमें गवाह हैं, 150 गवाह हैं, तो वो गवाहों की गिनती खत्म नहीं होगी। यानी कि वो ऐसा केस होता है कि वो चलते ही चला जाएगा। वो 1200 सफात का पोअरली रिटर्न जो है वो आपको वो दे देंगे, तहकीकाती मटेरियल दे देंगे। तो केस गालिबन इसलिए बनाया जाता है। जी 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 जी, आमिर भाई का स्काइप डिस्टर्ब हो गया, बिल्कुल ठीक है। गुलाम मुस्तफा साहब ब्रीफ सा कमेंट कीजिएगा, टाइम खत्म हो गया। आरिफ नकवी साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने प्रेशराइज किया बशीर मेमन को, मेरे दोस्त हैं, तुमने कंपनी तबाह कर दी। और हमने देखा कि कराची में बिजली आती नहीं, मुसलसल जो रूल्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी हम देखते रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के हवाले से। तो ये बहुत बड़ी फेवर नहीं है? ये नेपोटिज्म खत्म नहीं होना चाहिए? देखिए, इसमें आपको क्यों ब्लेम कर रहे हैं? जो लेके आए थे इनको, जिन्होंने ये सब कुछ किया था, जिनके साथ मुआहदात हुए, तो क्या बात क्यों नहीं कर रहे? बात ठीक है। देखिए, अगर इमरान खान साहब ने किया, गलत किया, और अगर बशीर मेमन साहब ने ये प्रेशर कबूल किया तो बहुत ज्यादा गलत किया। इससे ही होना चाहिए कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो हमारे जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो भी हैं, ये वो इतना ज्यादा सच भी नहीं बोलते। जब उनका जमीन अगर जाग भी है तब भी वो इतना ज्यादा सच नहीं बोलते, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसके अंदर होंगी जो आप निकलेगी। मैंने पहले आपसे कहा था, बिल्कुल फिर दोहरा रहा हूँ, बशीर मेमन साहब अगर चुप रहते तो ज्यादा उनके लिए बेहतर होता। बिल्कुल ठीक है। गुलाम मुस्तफा साहब, मजहर अब्बास साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, आमिर जहाज साहब, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। शो का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।